बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमारा मंगल का और जुमेरात का जो प्रोग्राम है ये होता है आपकी कॉल्स का। मंगल वाले दिन जब हम आपसे बात करते हैं तो आपके दुनियावी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है, और कोई हमारे साथ ऐसी हस्ती भी होती है जो कि आपको शरई वज़ाइफ भी देती है और शरई हदूद में रहते हुए आपको आपके मसाइल के हल जो भी अल्लाह ने तौफीक दी उसके मुताबिक ज़रूर बात करते हैं। और जुमेरात को थर्सडे वाले दिन जो है वो ख़ास तौर पे आपकी कॉल्स जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके जो रूहानी मसाइल हैं, तिब्बी मसाइल, जो भी मसला आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा ये ख़याल है कि आपके जो रूहानी मसाइल हों उनके ऊपर आप अपनी इंक्वायरीज़ भी कर सकते हैं। आप अपनी अगर कोई ऐसी मसाइल हैं तो उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज इंतहाई मोहतरम और बड़े दिनों के बाद तशरीफ़ लाएँ अल्लामा शाम इलाही ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अल्लाह का करम। आपको एब्सेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी गुफ्तगू लोगों के लिए एक दीन की खिदमत है। आप ये मानते हैं ना? जिसने सबक याद, तो आपने सबक की कोई याद अपनी मर्ज़ी से की है, अब आपको हमारी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं मिलेगी। हुज़ूर अक़दस, आम तौर पे बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि लोगों को लगता है ऐसा जैसे कि मेरे करीब से कोई गुज़रा है, जैसा कि मेरे पीछे कोई है। ये चीज़ें जो हैं ये वहम होता है या वसवसे होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है और ये क्या हकीकत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जो वहम है ना, अगर उसका आप लफ्ज़ी ट्रांसलेशन करें ना, उसको कहते हैं लाशई। वहम का मतलब कोई चीज़ नहीं, ठीक, यानी वहम ला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वहम कहती ऐसी चीज़ को है जो ना हो, ठीक, यानी आम फहम बात है। और वसवसा जो होता है बहरहाल वो मुस्तकबिल के किसी इम्कान के बारे में होता है या किसी अंदेशे के बारे में या किसी खौफ के बारे में। तो दोनों चीज़ें आपस में बहरहाल रिलेट करती हैं कि वहम वसवसे की शक्ल में भी आ जाता है। पहले वसवसा आता है फिर उसको वहम, और अगर हम वहम को बहुत ज़्यादा ब्रॉड देखें तो उसको तवाहम परस्ती भी कहते हैं। वो भी लाशई है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यानी काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो वो अपने काम से जा रही है, आप अपने काम से चले जाओ। आप उसको अपना काम ना बनाएं, कहाँ जा रही है उसको अपना काम तो ना सफ़र मनहूस नहीं है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप शाम को झाड़ू फेरेंगे तो आपका रिज़्क कम हो जाएगा, तो ये वहम है। बड़े लोग फॉलोअर हैं इस बात के, बहुत ज़्यादा हैं। हत्ता कि आप ये देखें कि ये जो तवाहम परस्ती है ये मगरब में भी पाई जाती है। 13 नंबर बिल्डिंग ही नहीं, सीट नंबर 13 नहीं होती, फ्लोर नंबर 13 नहीं होता। अब ये बताएं, इसी को वहम भी कहते हैं, इसको तवाहम परस्ती वहम से निकला हुआ है। तो जो वहम है हकीकत में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वसवसा हकीकत में मौजूद होता है। ठीक, ये क्या चीज़ है वसवसा? हाँ, कुरान पाक में इसकी अगर 2 मकामात पे हम देखें तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वैसे अगर इस सूरत को मैं पहले ये बात करूँगा इसके तर्जमे से पहले कि आप इससे पिछली सूरत देखें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, रब्बे फलक की। किन 4 चीज़ों से पनाह मांगी? एक अल्लाह की सिफत को बयान करके 4 चीज़ों से पनाह मांगी है। और इस सूरत में 3 अल्लाह की सिफत बयान करके एक वसवसे से पनाह मांगी है। क्या बात है, यानी कितना अहम है, कितने, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वसवासिल खन्नास होता है कि अल्लाह ताला खुद इसी सूरत में बताते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में जिन भी, शयातीन भी और इंसान भी वसवसा डालते हैं। जिन भी, हाँ, इंसान भी और शयातीन तीनों चीज़ें। और वैसे तो जो हदीस से आता है कि फरिश्ता भी इंसान के दिल में वो वहम नहीं, वसवसा डालता है, नेकी का ख्याल डालता है। ठीक, वो भी वसवसा ही होगा। हाँ, वसवसा अच्छा भी तो हो सकता है। हाँ, ख्याल होता है ना। जैसे कभी आप कहते हैं कि मेरे ज़मीर से ये आवाज़ आई है, वो असल में फरिश्ते की आवाज़ होती है। ठीक, लम्मा तुम जो हदीस है कि एक बात फरिश्ते की तरफ से, एक बात शैतान की तरफ से। हर वक्त पाकिस्तान में इसका वीज़ा नहीं लग रहा फरिश्ते का, पाकिस्तान में वीज़ा नहीं लग रहा। जाहिर बात है, वो गालिब आ चुका है वसवासिल खन्नास। अच्छा, वो जब इंसान के दिल में ये फूंक मारता है या कान में फूंक मारता है, आपको पता है इस्लाम में ये थोड़ा सा साइंस से एक डिफरेंस है, या पता नहीं साइंस का भी नतीजे पे पहुंचेगी। इस्लाम में दिल भी सोच का मरकज़ है। अच्छा, साइंस मानती है? अच्छा, मैं आपको पक्की रिसर्च बता रहा हूँ, मैंने इस पे कम से कम 5 पेपर्स पढ़े हैं। अच्छा, यानी ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंडिपेंडेंटली सोचने की सलाहियत रखता है, ये कुरान कह रहा है।
قرآن کی یہ حقیقت ہے اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. سائنسدان مانتے ہوں گے اس بات کو لیکن یہ اتنی پبلک نہیں ہے. پبلک نہیں ہوگی. مطلب کہ یہ دیکھیں اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر دماغ بند بھی ہو جائے کسی کا, جیسے کہتے ہیں برین ڈیڈ, تو ہارٹ چلتا ہے. ہارٹ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات بتائیں بلال بھائی, جب انسان اپنے بچے سے ملتا ہے یا فیملی سے ملتا ہے تو دل میں فرحت کا احساس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دل میں. اور مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا, وہ ایک پورشن کا نام بھی ہے جو کہ چاروں خانوں کے درمیان میں موجود ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹلی سوچتا ہے. بالکل حدیث کے, اور اس کا میسج بھی اپنے دل کو, اس انسٹرومنٹ کو دماغ سے نہیں آ رہا, اندر سے خود ہی آ رہا. اور آپ یہ حیران رہ جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورشن کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا ہے. اگر یہ پورشن آپ سائنسی کہ وہی لوتھڑا ہے, اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا تو بڑھتا چلا جاتا ہے, پورے دل پہ غالب آیا تھا. قلب الران. اچھا, اللہ کی کہی ہوئی بات پہ نا میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ کبھی بھی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سائنس اس نتیجے پہ شاید پہنچ جائے گی. والشمس تجری لمستقر لہا. 1400 سال پہلے کوئی سائنسدان اس بات کو مانتا تھا کہ سورج چل رہا ہے. بالکل. قرآن کہہ رہا ہے کہ چل رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو دل ہے, اس کے اندر بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی پھونک ماری جاتی ہے. مثلاً آپ کا بل, آپ سے کوئی مانگنے آ گیا پیسے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو صدقہ دوں, اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں, لیکن ساتھ ہی ایک وسوسہ آئے گا بل دینا, بچے کی فیس دینی ہے. یہ وسوسہ ہے, یہ وہم نہیں ہے. یعنی وسوسہ ویسے یہ پھونک ماری ہے کسی نے نیکی سے روکنے کے لیے. یہ پھونک ہے کہ بھائی آپ کے گھر کے بل نہیں ہے, آپ نے دوائیاں نہیں لینی, آپ نے یہ سیونگ نہیں کرنی. تو یہ وسوسہ جن بھی ڈالتے ہیں, شیاطین بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان وسوسوں سے بچنا کیسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے, رسول, یہ بات آج کی نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے, اللہ کے رسول دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کس قسم کے خیالات آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. حضرت حذیفہ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے. یہ کیوں ایمان کی نشانی ہے؟ یہ عین ایمان ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جس کے دل میں ایمان ہے اسی کو وسوسہ ڈلنا ہے. کیا بات ہے. جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے اس نے کیا گمراہ ہونا, یا اس کے دل میں کیا. تو پھر بہرحال اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کر دی کہ یہاں تک اجازت ہے کہ وہ تمہیں وسوسہ ڈالے گا. کئی مرتبہ شیطان آ کے وہ کہے گا فلاں کو کس نے بنایا, تم کہو گے فلاں نے, فلاں نے, فلاں. پھر تمہارے رب کو کس نے بنایا. تو جب اس سٹیج پہ وسوسہ پہنچ جائے تو یہاں پہ رکنا ہے, یہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ جس کو وسوسے اور وہم تنگ کریں تو اس نے کیا کرنا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورۃ حدید کی یہ آیت پڑھنی ہے تو وسوسہ ختم ہو جائے گا اللہ کی ذات کے بارے میں. کالر لے لیں اور آ کے پوچھتے ہیں حافظ صاحب سے کہ کیا اچھا وسوسہ آ سکتا ہے. یہ بات کرتے ہیں. غزالہ ہمارے ساتھ ہیں. غزالہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ پتر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی مالک کا احسان. سر مجھے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا ہے آپ سے. بتائیے سر. وہ بیمار رہتی ہے. نام بتائیے پہلے نام تو بتائیے. نام ایمان, میری بیٹی کا نام ہے ایمان. ٹھیک. اور ایمان کے والد کا کیا نام ہے؟ جی محمد ارشد. ارشد. جی جی ٹھیک. اب بتائیے کیا ایشو ہے؟ سر وہ اسے دورے کی شکل میں ڈاکٹر سے ابھی علاج 10 سال سے ہو رہا ہے اس کا علاج. اسے مرگی کی شکل میں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرگی کی علامت ہے. کچھ عالم کہتے ہیں کہ اسے کچھ جنات کا سایہ ہے. ہمیں جب دورہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں موڑ جاتے ہیں, اکثر وہ بیڈ سے بھی نیچے گر جاتی ہے, منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہوش میں آتی ہے, مطلب دماغ نارمل نہیں رہتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس شہر میں ہیں؟ سر لاہور میں. آپ نے نیورو فزیشین دکھائے ہیں؟ جی جی سر. اس کی آغاز غفار سے اس کی میڈیسن بھی مطلب کہ وہ علاج کر رہے ہیں اس کے حکیم آغا غفار. غزالہ میں آغا صاحب کی بڑی عزت کر دیتا ہوں میں, اللہ معاف کرے. یہ میرے ہاتھ بندے دیکھو, میں نے اسی لیے تمہیں پوچھا کہ تم نے کسی نیورو فزیشین سے بات کی ہے. تم نے مجھے جو مثال دی ہے وہ حکیم صاحب کی دی ہے. اب بیٹی کا معاملہ ہے, بیٹی تمہاری ہے, ہاتھ تمہارے آگے میں باندھ رہا ہوں, کچھ تو رحم کرو میرے پہ, خدا کا واسطہ ہے. ڈاکٹر کس نیورو فزیشین کے پاس آپ گئی ہیں؟ کس اسپتال کے نیورو فزیشین کے پاس آپ گئی ہیں؟ شالیمار ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے, لیکن وہ نا وہ زیادہ تر نیند کی ٹیبلٹ دیتے. نہیں بالکل بھی نہیں. میں پھر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں 10 سال تم بتا رہے ہو کہ ایک بیماری ہے, اور یہ جو سارے سمٹمز ہیں یہ
مطلب کیا میں کہوں کہ کیا کنفرمیشن چاہیے اس کی کہ اسے ایپیلیپسی ہے یا سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے؟ دونوں کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ منہ سے جو خون آ رہا ہے وہ ایپیلیپسی کی زیادہ نشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر نہ حکمت نے کام کرنا ہے. مت کرو یہ اس طرح بیٹی کو ضائع. اور یہ ہم گئے تھے وہاں پہ اس بازار میں، وہاں تھا وہ، اور تمہیں پہلے ٹاپ 3 نیورو فزیشنز کا لاہور میں نہیں پتا کون کہاں بیٹھتے ہیں. ان میں سے ایک ڈی ایچ اے لاہور میں بیٹھتا ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نام نہیں اور ہسپتال نہیں لے سکتا نام. تم اس کے پاس ابھی تک کیوں نہیں گئی؟ 10 سال اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج 4-6 مہینے میں ہو جائے گا. میڈیسن کنٹینیو کرنی پڑے گی. لیکن اس میں آپ اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتی نا کہ ہم نے وہ لونگ کھلایا تو وہ ٹھیک نہیں ہوئی. میرا پتر، دس از موسٹ ارسپانسبل پیرنٹنگ. کس سے میں کیا کہوں اس کو، مجھے اس پر غصہ آ جاتا ہے ماں باپ پہ، جو بچوں کی اتنی قدر نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے آن لائن حکیموں سے رابطے کر لیے، فلانا کر لیا، ڈھمکنا کر لیا، بابوں نے کہا جن ہو گیا. ان کا 10 سال بیٹی کو ہو گئے اور آپ ابھی تک ایک اچھا نیورو فزیشن نہیں ڈھونڈ سکیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایپیلیپسی کا علاج دوائی کرے گی. ہاں دم کر سکتے ہو، وہ ایڈیشنل ہے، ساتھ کرنا ہے. لیکن تم کہو کہ اس کے اوپر جن باب ہے، ایپیلیپسی ہے، ایک پیتھولوجیکل ڈس آرڈر ہے میری پیاری بہن. میں دم کی بات کرتا ہوں، دم آپ نے بتانا ہے، لیکن ایک کالر اور لے لوں. جی السلام علیکم. رابعہ جی میرا پتر. کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر میری بیٹی. یہ رو کون رہا ہے؟ جی اسی بچے کے بارے میں سر پوچھنا. رو نہیں رہا، وہ چیختا چلاتا رہتا ہے. کیا نام ہے اس کا نام ہے محمد زکریا، اس کے باپ کا نام ہے محمد سجاد. ٹھیک ہے. زکریا کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ 7 سال کا ہو گیا. تو جب یہ شام پڑتی ہے نا تقریباً 8 بجتے ہیں، تو اس کے اندر ایسے جیسے پتہ نہیں کون سی چیز کی جوش آتا ہے، اتنا رونا شروع کر دے گا، اپنے آپ کو دیواروں کے ساتھ مارنا شروع کر دے گا. یہ صرف شام کو 7 بجے کے بعد کرتا ہے؟ جی زیادہ تر اسی وقت کرتا ہے. صبح کیا کرتا ہے؟ دوران نمان صبح ایسے چلاتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو 7 بجے والی بات تو غلط ہے نا کہ یہ شام کو ہوتا ہے. اس سے تو انسان ایک اور راستے پہ چلا جائے گا. یہ صبح جب اٹھتا ہے تو تب بھی یہ یہی کرتا ہے. جی تب بھی یہی کرتا ہے. اچھا اماں تم ہو، بتا تمہیں میں رہا ہوں، تمہیں میں کیا کہوں؟ سر زیادہ تر تب روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ بندہ نا میں خود بڑی پریشان ہو جاتی. ایک سیکنڈ رابعہ، بچہ بولنا کب شروع ہوا تھا؟ یہ بولتا ہی نہیں ہے سر. اچھا اب بیٹھنا کب شروع ہوا تھا؟ یہ بیٹھنا تقریباً سر کہہ لیں کہ 2.5 پونے 3 سال کی عمر میں. اوکے. اب آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ میں گجرانوالہ. گجرانوالہ میں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی ابھی تک؟ جی میں بہت سارے ڈاکٹر. ایک سیکنڈ. اور آپ سے انہوں نے کیا ڈائگنوز کیا؟ کچھ بھی نہیں. میڈیکل میں ڈاکٹر بیٹھتے تھے عزیر لاسٹ ٹائم جب ان کے پاس. کیا ڈاکٹر عزیر بیٹھتے. نہیں عزیر سے حضور چھوڑ دو. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وقت پہ چھوڑ دیں اس کو، اللہ کی طرف سے. تم ڈاکٹر کو چھوڑ دو. ٹھیک ہو گیا. یہ گجرانوالہ میں اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، ابھی تک 7 سال میں آپ کو کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ آپ کے بچے کو سیویئر آٹزم ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا ہے؟ سیویئر آٹزم ہے. یہ آٹزم اسپیکٹرم ہے. اب یہ 7 سال از لیٹ. یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے 2-2.5 سال کی عمر میں. اور آپ کو جانا چاہیے تھا تھیراپیز کے اندر. جن ڈاکٹرز کو آپ نے بتایا ان کے اوپر لال رنگ کا کراس لگاؤ. سب سے پہلے تو یہ ایک نہ یہ گفتگو کرتا ہے، یہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاتا، یہ ہر وقت اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتا ہے، ایگریشن دیتا ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر ہے اس کا. یہ سمٹمز ہیں اس بیماری کے میرے بچے. یہ جو آواز آ رہی ہے یہ سمٹم ہے اس بات کی. یہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے پاس کمیونیکیشن کا وہ اسپیکٹرم نہیں ہے جس میں بات کر سکے. اس کو چاہیے تھے کیا کہنا چاہیے، سیشنز چاہیے تھے کمیونیکیٹ کرنے کے، ایکسرسائز کرنے کے، گیمز کرنے کی. میں مثال دیتا ہوں، ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کیڑی کاڑا. کھیلا؟ جی کیڑی کاڑا. یہ اس بچے کے لیے بہترین گیم ہے کھیلنے کی. سوئمنگ اس بچے کے لیے بہترین گیم ہے کھیلنے کے لیے. اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا
آرڈرلی طریقے کے اندر اس کی ٹریننگ ہے. لاہور شہر کے اندر 1 سے زیادہ بہترین ادارے ہیں جو کہ آپ کو اس معاملے میں گائیڈ کر سکتے ہیں, اس کی ٹریننگ سیشن بتا سکتے ہیں, اور آپ کو اس کا بچے کا اپنے آپ کو سنبھالنا قابل قبول ہو جائے گا. اب بتاؤ. وسائل اتنے اجازت نہیں دے رہے کہ بندہ ایگزام دے جائے. میری پیاری بچی, یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا ہے نا, یہ بالکل نکمہ ہے, کیونکہ آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال آپ نے قطرہ کام نہیں کیا بچے کے لیے. میں دونوں ادارے جو آپ کو, جو میری نظر میں دونوں فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. تم نے نہیں, یہ میں آن ایئر تھوڑی بتا سکتا ہوں کون کون سے ادارے, لیکن تم نے خود گوگل تک نہیں کیا اپنے بچے کے لیے. میری بیٹی, کیسی غلط بات ہے. تم اپنا نمبر لکھا دو یہاں پہ, میں تمہیں کال کر کے تمہیں ان کا نمبر دے دوں گا, جہاں تم جاؤ گی وہ فی سبیل اللہ کریں گے. وسائل کی اس میں کیا بات ہے؟ پاکستان میں لوگوں کے پاس بڑا دل گردہ ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے. حضور اقدس پہلی بچی کو بھی اور اس کو بھی وظیفہ. بلال بھائی, دونوں بچوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان دونوں بیماریوں کا ذکر موجود ہے. پہلی بات تو جو مرگی ایپیلیپسی کی, تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عورت نے آ کے کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اور یہ متعدد واقعات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دم بھی بتلایا, اور ایک صحابی سے صراحتاً ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرگی والے نوجوان کو دم کیا سورۃ فاتحہ کا, اور یہ وہی دم ہے. 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی, تو جس وقت پڑھی تو اس کی طبیعت بہتر ہوگی. تو یہ مرگی کا جو ایک دورہ ہوتا ہے نا, یہ جیسے آپ نے کہا اس کا میڈیکل سائنس میں بھی علاج ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی کو اختیار کرنے کی تلقین بھی کی ہے. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, لیکن یہ وظائف جو ہیں یہ آگے ایڈ آن ہے. اگر آپ سورۃ فاتحہ کا 7 مرتبہ دم کریں گے, اسی وقت آپ پیشنٹ کے اندر ریلیف کے اثرات دیکھیں گے. 7 دفعہ جو دم کرنا ہے, ہاتھ رکھنا ہے یا ہاتھ رکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے, پانی کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے, اور پورا ہاتھ جس طرح دم کے مخصوص طریقے ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بچے کا آٹزم کا مسئلہ ہے, تو اس بچوں کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں. جب بھی کسی بچے کو ایسا مسئلہ آیا, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بھی روک دیا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو ایک دم کیا جو پوری امت کو بتا دیا, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس کے اندر یہ ایسا ایک خوبصورت مجموعہ ہے, اگر کسی کو نہیں آتا یاد کر سکتا تو وہ دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کہ ہر پیدا ہونے والی چیز کے, ہر جو بھی مخلوقات ہیں تمام کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. اور اس میں جو بچے کے لیے ہے نا, کہ شیطان کے اور ملامت کرنے والی, یعنی جو نظر بد لگ جانا, یہ بچے کو دم کرنا, صبح شام کے وظائف ذکر اذکار کا حصار بنانا. جو آپ نے حسنین کے لیے دم بتایا تھا پہلا والا, وہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یعنی ہر بد نظر سے اور ہر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ جو بلکہ بعض روایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ خاص طور پہ یہ مرگی کا ایک وین ہوتی ہے جس کو چھیڑا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا تھا, اس کے اوپر تو سورۃ فاتحہ بڑی مؤثر ہے. اور دوسری بات ہے جو آٹزم ہے نا, اس کے حوالے سے بعض اور وظائف بھی ہیں جو ایک آپ ہر جو اپنے پروگرام کے شروع میں پڑھتے ہیں نا, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یہ اس کا لفظی ٹرانسلیشن میں ہے کہ اس کی زبان اللہ کھولے گا, اور اس کا سینہ اللہ, اور یہی چاہیے اس بچے کو کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھولے, اس کی زبان کی لکنت کو. اور یہ آٹزم کے لیے بہت زبردست, یہ نبی پاک کی دعا. ہاں, یہ بھی نبیوں کی دعا ہے ظاہر ہے. اور یہ میں بڑے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اپنے ان ڈاکٹر صاحبان سے جو کہ ادھر ادھر کے شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں, چاہے آپ جی پی ہیں یا آپ کنسلٹنٹ ہیں, پیشنٹ کے ساتھ آپ کو ڈائریکٹ بالکل کلیئر بات کرنی چاہیے. اگلے کی زندگی کا سوال ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو بہن نے بات کی ہے نا, یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ میں اتنے سال سے 10 سال سے مرگی کا, اور کسی نے کہا جنات, ایک کلیہ صرف یاد رکھیں, جنات کا اگر کوئی پیشنٹ کوئی بندہ ڈائگنوز کرتا ہے نا, اور اس کا 6 مہینے یا 8 مہینے میں علاج نہیں ہوتا, تو سمجھ لیں اس میں جنات نہیں ہے, یا آپ عامل صحیح کے پاس نہیں گئے. اور میں ایک بات ضرور اویئرنیس کے لیے کہنا چاہتا ہوں, اور کہنی چاہیے, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جنات والے مریض کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کس طرح؟ کیسے؟ آپ کسی مریض کے اوپر جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن آیا ہے, تو اس کو کچھ ہلکی سی تکلیف پہنچائیں, پینسل یہاں پہ رکھ کے انگلی دبائیں. اگر تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو آپ کسی اچھے عمل سے رابطہ کریں, اس کے اندر واقعی جن ہے. اور اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا نفسیاتی مسئلہ.
اتنی بات کی ہے نا حافظ نے, خدا کی بات قسم, ختم. کیا اعلیٰ بات کی ہے. کیونکہ یہ کام جو کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں نا, یہ عام طور پہ میں نے باہر ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیہیو کرتے ہیں اس طرح جس طرح کہ ان کے اوپر جن آ گیا ہے اور وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ دورہ پڑ گیا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو نیو یارک میں دیکھا کہ اس نے آنکھ کا اندر نا یہاں پہ اس نے انگلی زور سے ماری, وہ چیخ مار کے بیٹھ گیا. اس نے کہا بالکل جھوٹ بول رہا ہے. لیکن پہلی دفعہ چلو نہ کہ اس کا ذاتی مسئلہ حل کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے, کچھ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن تکلیف کے ساتھ جو ہے اگر جن کا اثر ہے تو تکلیف کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا, نہ محسوس ہوگا. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, آپ کی کالز کا انتظار ہے, ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث حضرت فرما رہے تھے کہ ضعیف ہے, لیکن ضعیف حدیث ہو تو لیکن فضائل میں تو بیان ہو سکتی ہے نا, فضائل میں ہو سکتا ہے, فضائل میں بیان ہو سکتی ہے. تو وہ جو دم تھا شہد والا وہ ضرور فرما دیجیے. ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اس کو تقویت بھی پہنچاتی ہیں کہ شہد میں شفا ہے. بے شک. تو جو آٹزم کے مریض ہوں ان کو دم کرنے سے پہلے تالو میں شہد لگا کے دم کر کے پھونک مارے تو انشاءاللہ تالو کے اوپر, ہاں تالو کے اوپر والی سائڈ کے اوپر, یہ خاص طریقہ ہوتا ہے انگلی کے ساتھ شہد لگانا, اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے. کلونجی ہو گیا, شہد ہو گیا, زیتون ہو گیا, ان میں جمی طور کے اوپر مطلق اور دم کرنا سورہ فاتحہ کا, اور سورہ فاتحہ کا دم کرنا ہے. اور ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یہ بڑی مؤثر دعا ہے. ویسے تو اس کے علاوہ بھی دعائیں موجود ہیں, لیکن اس کا اثر ہوگا. ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے, جیلی جتنے بھی عامل ہیں نا, وہ جتنے جیلی جنات کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کو پکا کرتے ہیں, پکے ہو جاتے ہیں, پکے کر دیں, جھوٹے والوں کو پکا کر ان کو اس لیے پتہ لگ جاتا ہے, وہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کے گھر والوں کو مطمئن کرتے ہیں اس کا ہم جن نکال دیں گے. اور جن کو تکلیف نہیں نہ ہوتی ان کو اصلیوں عاملوں کے بعد بھیج دیتے ہیں. وہ آفت جی کے پاس جا کے دم کرائیں. جی السلام علیکم عارف. وعلیکم السلام. عارف جان مکیاری سے بات کر رہا ہوں, شاہ عبداللطیف درگاہ جو سندھ میں ادھر سے. بسم اللہ, حکم. سر جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے, وہ تقریباً میں بچوں سے لڑتا ہے. وہ کہتا ہے تقریباً میں کسی اس کو بھی ہوتے, وہ کہتے ہیں بچے مجھے مارنے چاہتے, لاتا ہے بچوں سے لڑتا بھی ہے. اکیلے تنا ایسے کہتا رہتا ہے, بچے یہ آواز آ رہی ہے. اچھا, اس کا نام کیا ہے بھائی کا؟ جی طارق جان. طارق جان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ جی زارا. زارا. اچھا یہ بتاؤ کہ طارق جان کو یہ مسئلہ کتنے عرصے سے ہے؟ سر یہ تقریباً میں بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے 2014 سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے اس کا کیا علاج کرایا؟ سر علاج ہم نے ادھر دماغ کا ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے, اس نے گولیاں وغیرہ دی تھی, وہ کھاتا ہے تو تقریباً میں سوتا رہتا ہے. یہاں سے کچھ فرق 10% پڑتا ہے, لیکن پھر بھی گولیاں چھوڑتا ہے تو سمجھو گے پھر نیند اس کو نہیں آتی, ساری رات جاگتا ہے, ایسے چلتا ہے پھرتا ہے, اکیلے کنائی میں بیٹھتا ہے, نیچے روم میں بھی تقریباً میں پورے شہر کا گشت بھی لگاتا ہے, 10 دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ پتہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس جو دوائیاں تھیں وہ چھوڑ کیوں دیتا ہے یہ؟ سر وہ چل رہی ہے, لیکن اس سے فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے تقریباً میں نیند ہوتی ہے بس. اچھا تم اس کو کراچی لے کے جا سکتے ہو یا کسی اور بڑے شہر میں؟ سر ہم تو حیدرآباد میں جاتے, صدر میں بھی جاتے, ادھر گدو ہے اسپتال ادھر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جانا ہے, نفسیاتی ڈاکٹر جو. سر جی وہاں بھی سر لے کے گئے, لیکن سمجھو کہ بھی فرق پڑتا ہے, لیکن آج گولیاں چھوڑتا ہے یا کھاتا پیے نا, وہ کہتے ہیں بچوں کی آواز آ رہی, کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے. دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں, اس کو جو بیماری ہے نا اس کو کہتے ہیں سکیزوفرینیا, شیزوفرینیا, عام طور پہ شیزوفرینیا کی بیماری ہے اس کو, یہ نفسیاتی بیماری ہے. اب اس بیماری میں جو علاج ہے اس کو جب شروع کرو گے تو پہلے 3 سے 6 مہینے میں پیشنٹ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, یہ بات درست ہے بالکل. وہ گزارنا پڑے گا وقت اس کا. پھر تقریباً 8-10 مہینے کے بعد آپ کو صحیح اثر جو ہے وہ نظر آنے لگ جائے گا. لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے, اور یہ بڑی اپر لیول پر ہے, یہ کافی آگے کے معاملات جا چکا ہوا ہے بھائی, کہ دوائی کی ڈوزج جو ہے وہ ڈاکٹر کو ہر وقت ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ کتنے mg کتنے ٹائمز پر ڈے, رات کو دینی ہے صبح دینی ہے, یہ ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے سمٹمز دیکھ کے. یہ سمجھ میں آتی بات؟
دوائی کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ بیمار ہے, ذہنی طور پہ بیماری ہے, اور یہ جانی پہچانی بیماری ہے, شیزوفرینیا کی بیماری ہے, اور ٹپیکل سمٹمز ہیں. لیکن اگلے لیول پر جا کے پھر وہ بجلی کے کرنٹوں والی بات آ جائے گی. لیکن ابھی اس کو جو دوائی ہے وہ مسلسل دو. ایک بات. دوسری بات میری درخواست یہ ہے کہ گھر کے اندر سورہ رحمان لگا کر سونا کریں. سورہ رحمان میں بہت تفسیر ہے, بہت زیادہ صحت ہے, اس کو لگا کے ضرور سنا کریں. اچھا حافظ صاحب کی بات سننی ہے ابھی آپ نے. حافظ صاحب یہ جو شیزوفرینیا کے جتنے ایک سیکنڈ. بھی بیٹھا ہوا ہے ڈگریوں کے حوالے سے بھی. کیا چیز بیٹا؟ یہ ایم ایس سی کر کے بیٹھا پوزیشن ہولڈر ہے ایگریکلچر گانڈو جام سے. یہ اس کی جاب بھی ہے سر, کہ کلارک بھی ہے ایجوکیشن میں. بیٹا وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ وہ بڑی زندگی میں کامیاب تھا, لیکن ایک طبی بیماری ہے نا. طبی بیماری تو کبھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. اس کا ایم اے کرنے سے, بی اے کرنے سے یا انجینئرنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. وہ بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جانا پڑے گا. بہت سے ڈاکٹر شیزوفرینک ہو جاتے ہیں. ہاں بہت سے ڈاکٹر شیزوفرینک ہو جاتے ہیں. تو یہ حافظ صاحب کی بات غور سے سننا میرا بیٹا, یہ بڑی تاثیر والی بات ہے. بلال بھائی ہمارا ایک تجربہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو مؤثر علاج ہے وہ حجامہ ہے اس کے لیے. حجامہ بہت زیادہ مؤثر ہے. ویسے تو آپ کو پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو فرشتوں نے رسول اللہ کو کہا اپنی امت کو حکم کریں کہ حجامے سے علاج کروائیں. یعنی اس کا مطلب ہے اس میں بھی جمی بیماریوں کا علاج ہے. سنت کے اندر ویسے بھی برکت ہوتی ہی ہے, تو یہ حجامہ ضرور کروائے. اور ایک دعا ہے, قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ. کسی بھی بندے کو اگر غصہ ہے نا, ایک دفعہ پھر پڑھ, یہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں موجود ہے, یا نارو کونی بردم و سلامہ, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یہ کسی بھی پیشنٹ کے اندر غصہ ہو نا, کسی بھی بچے میں ہو, والدین 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں اور اس کا رزلٹ دیکھ لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو تاثیر ہے نا غصے کو ٹھنڈا کرنے میں اپنی ذات کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ اگر آپ کسی کے اوپر پڑھیں نا اس کا غصہ ٹھنڈا. تو یہ لازمی والدین پڑھے اور ساتھ یہ بندہ حجامہ کروائے. اور ایک تیسری بات, جتنے بھی پیشنٹ سوال کر رہے ہیں نا, ایک رسول اللہ کی حدیث بڑی اچھی ہے, داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو اس کے بھی روحانی فیود. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. آپ اپنا علاج بھی صدقے سے کر سکتے ہیں. کہ جناب آپ چھوٹا سا وقفہ اور آئیں گے ابھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی وہم کی اور وسوسے کی. تو وسوسہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ جنات بھی دے سکتے ہیں, شیاطین بھی دے سکتے ہیں, اور انسان بھی دے سکتا ہے. انسان کیسے دوسرے کو وسوسہ دے گا؟ مطلب کہ آپ کو کہے گا یار تم پولیس کے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے. اچھا ایسے ہی جیسے بابے کرتے ہیں عام طور پر. نہیں, وسوسہ ڈالنا کہ نیکی کے کسی کام میں بھی رکاوٹ ڈال دیتا ہے بندہ. دیکھیں کئی دفعہ انسان ایسا برا مشورہ دیتا ہے کہ انسان پتہ, اب آپ حیران رہ جائیں گے. پچھلے دنوں آپ کچھ واقعات کا جائزہ لیں کہ ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے, دوست تھے قریبی, 32 لاکھ ہڑپ کرنے کے لیے مار دیا. ایک بیٹے نے ایک گاڑی نہ دینے پہ باپ کو ولیچیا میں قتل کر دیا. تو یہ کیا, یہ وسوسہ ہوتا ہے. کہ مرتبہ انسان کے دوست بھی ان کو وسوسے میں ڈال دیتے ہیں. بالعموم ہمارے معاشرے میں تو جو باپ اور ماں کے خلاف بچے ہوتے ہیں وہ تو دوستوں کے وسوسوں سے ہی ہوئے ہوتے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے. بدقسمتی. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, وہم اور وسوسے میں ایک بیوی وسوسہ دے سکتی ہے. بیوی کا تو حکم ہی ہے نا. تو وہ تو آرڈر ہے. تو وہم اور وسوسے میں بلال بھائی ایک فرق محسوس ہوتا ہے. وہم حال کے اوپر ہوتا ہے, یعنی حال کے اوپر ہوتا ہے. وسوسہ مستقبل کے بارے میں. ہاں, وسوسہ جو زیادہ تر ہوتا ہے نا وہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. کہ اندیشہ جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے نا, خوف اور حزن کی جو آیتیں ہیں, تو خوف ہوتا ہے مستقبل کا, اور ملال ہوتا ہے جو گزرے ہوئے واقعات ہیں. ملال کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ گزر چکا ہے. آنے والے اندیشے, اچھا جو آنے والا اندیشہ ہے, جو آنے والا خطرہ ہے, وہ ابھی ہوا ہی نہیں, انسان پہلے سے ڈر رہا ہے. تو وہم کا جو اصل علاج ہے نا وہ یہ ہے کہ نہ کیا جائے. کیا بات ہے. لیکن قرآن و سنت سے بھی وہم سے بچنے کی جو مختلف تراکیب ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اٹھ کے کیا پڑھنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے,
اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا ہے. اسی طرح شیاطین سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ ہے. اسی طرح مختلف اندیشوں سے بچنے کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ دعائیں ہیں, یہ صبح شام کے اذکار ہیں, اور ان میں سے سب سے جو بہترین وظیفہ جو آپ سمجھیں انسان اپنے ارد گرد قلعہ بنا لیتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ آپ وہم سے بھی باہر ہو جائیں گے اور وسوسوں سے بھی باہر ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے جس کو آج کل ڈاکٹر او سی ڈی کہتے ہیں, جی, obsessive compulsive disorder, یہ 100% وہم ہے. یہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے, یہ وہم ہوتا ہے, یہ صرف بیماری وہم ہے, یہ بیماری ہی وہم کی ہے. تو یہ بیماریوں کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے. اگر آپ یہ اذکار کرتے رہیں تو آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. لیکن ایک وسوسے کی ایسی قسم ہے جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ہے, لیکن اس کا ذکر پازیٹیو کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم آپ کے دل میں اٹھنے والا نیکی کا خیال بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے نا, اب وہ کوئی فرشتہ یا وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی وسوسے کی ایک قسم جو آپ نے شروع میں کہا تھا کیا فرشتہ بھی وسوسہ, ہاں کر سکتا ہے. اس آیت کی نیک وسوسہ بھی ہو سکتا ہے, نیک, ہاں نیک ارادہ بھی وسوسہ ہو. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے جیسے عام طور پہ ہماری پرانی عورتیں بھی کہا کرتی تھیں نا کہ جو مرضی مسئلہ سنا دو اللہ خیر کرے گا, یہ پازیٹیو وسوسہ. اچھا, یہ پازیٹیو کے علاوہ اس کے اندر ایک اور حدیث کا ٹکڑا بھی موجود ہے, نیک فال. نیک فال, بد فال کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, نیک فال کی ہے. نیک فال کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آگے معاملہ سہل ہو جائے گا, یعنی سہیل کے نام سے حذف کیا کہ معاملہ آسان ہو جائے گا, یعنی نیک فال ہے. ہمارے معاشرہ الٹا ہے, صبح صبح یار صبح تیرے منہ لگ گیا, آج سارا دن پیڑا لگنا, یہ حرام ہے. یہ اسلام میں بد فال نہیں ہے. صبح آپ کا شکل دیکھیے انشاءاللہ کاروبار چلے گا, یہ نیک فال کی اجازت ہے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی رضا, السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمد صاحب, آپ سنیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ, حکم فرمائیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی میں بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا, آج آپ سے بات ہو گئی, اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا شیخ صاحب یہ بات یہ ہے کہ وہم یا شک کا جو عنصر ہے, اگر نماز میں شک یا وہم, جی وہم, ٹھیک ہے نا, نماز میں آ جائے کہ جیسے کہ میں نے یہ چوتھی رکعت پڑھی ہے یا تیسری رکعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, یا وضو کے حوالے سے آ جائے کہ یار میں نے وضو کیا تھا تو یہ پتہ نہیں صحیح ہوا یا نہیں ہوا, یا میں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے وضو کی, تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ نہیں, اس میں ایک تو پہلی بات ہے کہ غالب خیال آنا چاہیے نا, کوئی آپ کا کوئی غالب ہونا چاہیے. جی تو غالب خیال آتا ہے کبھی پھر کہ کتنے ہو گئے ہیں, رکعت کتنی ہو گئی ہے, یا میرے کے اکثر بات ایسے کسی کے ساتھ ہو جائے یا میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ کہ بعض کا رکعتوں کا جو. اچھا, آپ کے ساتھ ہوتا ہے رضا, یہ بتاؤ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ؟ جی 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 جی. تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ میں سر کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں. نہیں, آپ جب یہ وسوسہ آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ کرتے کیا ہیں یہ بتائیں. نماز میں سر, ہاں نماز میں آپ بھول گئے کہ 2 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں, یا تیسرا جا رہا ہے کہ چوتھا جا رہا ہے کہ دوسرا جا رہا ہے, تو پھر سر اس کے بعد کوشش ہوتی ہے جو ذہن میں آ گیا نا کہ ابھی یہ تیسری ہوگی, تو جو زیادہ تر مثبت جس چیز کو جائے وہ کرتا ہوں سر. تو اچھی بات ہے بڑی. پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ کیا مجھے یہ بتاؤ رضا. بس یہی پوچھنا تھا سر. جو غالب خیال ہو وہ اچھی بات ہے, اگر پھر بھی تھوڑا سا شک آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں 2 سجدے رکھے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہاں, تو یہ آسان بات ہے, لوگوں کی زندگیوں کو دین میں آسان کرتے ہیں, مشکل نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی سر, ٹھیک بات ہے نا, یہ اپنے لیے بھی آسان کرو. ہاں, میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے حضرات اور خواتین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اینٹسپیٹڈ سن کے بارے میں نا کانشیس ہوتے ہیں, اور بار بار نماز دہراتے ہیں, وضو بار بار کرتے ہیں. بار نہیں, جو غالب خیال ہو وہ, اگر پھر بھی شک رہ جائے آخر 2 سجدے. اللہ نے کتنا آسان کیا ہے. وہ ایک مولانا صاحب کی میں نے بات سنی تھی, وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, یہ ہماری طرف سے ایک حاضری کا پیش کرتے ہیں. آگے جو جیسے کہ وہ کام لڑکا اسکول میں کام کرتے, بچے کام کرتے ہیں, تو جو ہم اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہوم ورک کمپلیٹ ہو جائے, یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جیسے بھی پاس کرے. یہ جو کیا میں سمجھا نہیں بات آپ کی.
میں بتاتا ہوں، میں نے کہا کہ یہ ہم ہوم ورک کیسے نماز تو یہ اپنی طرف سے 100% دیتے ہیں، آگے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یار 100% تو یقین کرو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. 100% کا مطلب ہوتا بالکل ہے ایسے ہی. پرفیکشن. پرفیکشن بالکل صرف ایسے خدا ہی. تعالیٰ کی ذات کی ہے. ہماری تو ایک ایسے ہی. کوشش ہوتی ہے ایک ادنا سی. وہ ایک بڑے اچھے استاد تھے نا, یہ عراق کا واقعہ ہے, تو وہ عالم تھے بڑے نا, تو ان کے ساتھ ایک میرے جیسا نالائق ترین دنیا کا جو وہاں کے شہر کا جو بچہ تھا نا, وہ بھی وہاں پہ کرتا. تو وہ وضو کے لیے وہاں پہ حوض بنے ہوتے ہیں عام طور پہ نا, اور کھڑے ہو کے بھی وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے. تو حضرت ابھی جو علامہ صاحب تھے وہ ابھی وضو انہوں نے شروع کیا کرنا, ادھر ادھر یوں کر رہے تھے, وہ بچہ وضو کر کے گیا, اس نے نماز اندر سے پڑھی, واپس چلا گیا. تو حضرت صاحب نے اس کو راستے میں روک لیا, اس کو آواز دی, اس نے کہا آقا ادھر آؤ. اس نے کہا جی حضرت. اس نے کہا آقا میرے سے کچھ غلطی ہوئی. اس نے کہا میرا ابھی وضو پورا نہیں ہوا, تو نماز پڑھ کے آ گیا. اس نے کہا سرکار میں نماز پڑھنے نہیں گیا تھا, نماز تو آپ نے ادا کرنی ہے, میں تو صرف اس لیے گیا تھا کہ اللہ کو سجدہ کر کے بتاؤں کہ اللہ میں باغی نہیں ہوا, حاضری ہے, میری حاضری ہے, میں باغی نہیں ہوں. تو جو بھی کمی پیشی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. ہمارا فرض ہے اور ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے جو فرض کے سجدے ہیں کم از کم یہ تو ضرور کر دیں, کم از کم یہ تو ضرور کر دیں. لال بھائی جو آپ نے مسئلہ بیان کیا, یہ 100% شریعت کا بھی یہی مسئلہ کہ جو غالب گمان ہے اس کے اوپر یقین کرنا, جو غالب گمان ہے اس کے اوپر یقین کرنا ہے, اور پھر بھی شک رہ جائے تو 2 سجدے آخر میں کر دینے ہیں. لیکن یہ جو بھائی نے بات کی ہے نا, یہ بھی اہم ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جو حاضری ہے یا پیشی ہے وہ صرف سبق سنانے کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ آئے سبق سنایا اور نکل گئے. یہ بات اہم ہے کہ اللہ کے, ہاں لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات جب ہم اپنے بچوں کو شروع میں کہتے ہیں نا, تو نہیں اس لیے کہنی چاہیے کہ ہر عبادت اول عادت ہی ہوتی ہے. عبادت کو پہلے کیا اچھی بات کی ہے, پہلے عادت بنائیں گے پھر وہ عبادت اول عادت ہی ہوتی ہے. جب تک وہ عادت نہیں بنے گی, عادت بنے گی تو پھر عبادت میں کنورٹ ہوگی نا, پھر ہی جا کے بندہ یہ کہے گا کہ میں ایک تیزی سے. آج کل ویسے ہماری نمازوں کے اوپر غور کریں تو سبق ہی ہے نا, جیسے بھائی سبق سنا دیا, پورا 100% دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ, اللہ سے کلام کرنے کی جستجو, ایسے اللہ کی عبادت کرنا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اگر نہیں تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس قسم کی کفیات پیدا کرنے کے حوالے سے یہ بھائی کی بات درست ہے. لیکن شریعت نے یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, یہ بہت بڑا مسئلہ بلال بھائی وضو کے حوالے سے وہم کا. وضو کرتے کرتے انسان کہتا ہے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں تھی پڑھی ہے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شیطان تمہاری نماز میں سے کوئی نہ کوئی چیز اچک لیتا ہے. اس کا نام بھی حنزب, نام بھی شیطان کا ذکر کیا ہے. یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن کرنا کیا ہے, ایک بات وہی ہے, وہم کا علاج ہے کہ وہم نہ کیا جائے. لیکن اگر پڑ گیا ہے تو پھر بھی یہ بار بار وضو نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مستقل احادیث اور چیپٹر فقہی ابواب موجود ہیں کہ حتیٰ کہ کوئی بیماری بھی ہے, یعنی انسان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ میں پلید ہو گیا ہوں, وضو کیا پلید ہو گیا ہوں, تو ایک وضو کے ساتھ ایک نماز ادا کرے, ایک وضو کے ساتھ ایک نماز ادا کرے. یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. یہ ابھی وضو کیا اور میں پھر پلید ہو گیا ہوں, ابھی وضو کیا پھر میں یہ ہوا نکل گئی یا ریح کی یا تسلسل بول, ایک وضو کے ساتھ پڑھے نماز, ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھے, یہ بیماری ختم ہو جائے. ساروں نے مل کے کہنا حافظ آئی لو یو. اتنی آسانی کر دی نا آپ نے اس بات پہ, کیا خوبصورت بات کی ہے. ایک وضو میں ایک نماز. وہ بار بار کے جو خدشات ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. جی السلام علیکم غزالہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میرا بیٹا, حکم. بلال بھائی, جی بلال بھائی آپ کے مہمان کی خدمت میں تھی میری طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. ماہم توصیف نام ہے اس کا. ماہم توصیف. جی 8 سال سے تقریباً وہ بیمار ہے. کیا ہوا؟ اس کو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. روحانی علاج کی طرف جائیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میری پیاری بہن بیماری ہے کیا, یہ بتائیے. بیماری اس کو یہ ہے کہ وہ ایک تو خود کلامی کرتی ہے, ہمارے پاس بیٹھ کے بھی لگتا ہے کہ ہمارے درمیان میں وہ نہیں ہے, اپنے خیالوں میں گم رہتی ہے. پوچھے تو کہتی ہے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن اب وہ اسکول بھی نہیں جا پا رہی ہے, اس کو ہم پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں, وہ بھی بس مشکل سے کر رہی ہے. خود کلامی کرتی ہے ہر وقت. جی خود کلامی کرتی ہے, یا پھر اٹھ کے بھاگنے کی بھی, اٹھ کے مطلب نارمل نہیں وہ چلتی ہے, اٹھ کے بھاگے گی, جیسے کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے تو اٹھ کے دوڑنے لگانا شروع کر دے گی. ماشاءاللہ ایج اس کی 21 سال ہے اور تقریباً 8 سال سے اس طرح ہے. ہم نے اس کا علاج, آپ نے جو ڈاکٹری علاج کرایا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشخیص میں کیا لکھا؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی تو ڈپریشن بتاتا ہے,
कोई इसको मेंटल डिसऑर्डर बताते हैं। नहीं, मेंटल डिसऑर्डर तो एक कोई लफ्ज नहीं है ना, डॉक्टर नहीं ये कह सकता मेंटल डिसऑर्डर, वो कोई चीज बताएगा। शिज़ोफ्रेनिया बताते हैं। अब आए ना। जी जी, शिज़ोफ्रेनिया बताते हैं। हाँ। और दूसरा अगर हम रूहानी की तरफ जाएं तो वो इसको असरात बताते हैं। इसको बहुत हमने इलाज करवाया, लेकिन नहीं बेटा, ये जो बात होती है ना कि हमने बड़ा इलाज करवाया वो नहीं पता, नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट में शिज़ोफ्रेनिया के इलाज चंद महीनों में दुरुस्तगी की तरफ जाएगा। अगर नहीं जा रहा तो आपको डॉक्टर बदलना है। जी जी, या डॉक्टर के पास दोबारा जाना है ताकि वो मेडिसिन बदले। हर मेडिसिन की, हर डोजेज की जो कैफियत है वो डॉक्टर को समझनी पड़ेगी सिम्टम्स के साथ। 8 साल नहीं लगते इसमें। सो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही पूछना चाह रही थी कि हमने यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाया है। तकरीबन 5 साल उनकी मेडिसिन इसने खाई है, लेकिन उसमें कुछ नॉर्मल हुई है, बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। आप किस शहर में रहती हैं? जी जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। बेटा, इस्लामाबाद में बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट हैं, बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट हैं। मैं ये तस्लीम करने को तैयार नहीं। नाम बता दूं आपको, मैं जिनके पास जा रही हूं। आप मुझे नाम ना बताइए, लेकिन आप डॉक्टर को बदलिए, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया का इलाज दवाई खानी पड़ती है जिंदगी भर, लेकिन इलाज मौजूद है। इसलिए 8 साल का अरसा। शिज़ोफ्रेनिया ही है या कि इसका कोई रूहानी इलाज होना चाहिए? इसका शिज़ोफ्रेनिया है कंफर्म। रूहानी इलाज उसके ऊपर जैसे कहना चाहिए ना, तो उसके ऊपर एक मक्खन है। बेशक। अच्छा, तो वो भी करना चाहिए, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया का तो इलाज करना है ना। वो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, वो नफ्सियाती एक केमिकल इम्बैलेंस है ब्रेन के अंदर, वो होगा। एक वजीफा जल्दी से बता दें। लाल भाई, इसका वही वजीफा है, हिजामा करवाना चाहिए, हिजामा कराना, सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए। और एक मैं जनरल बात करना, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी ये सारे जो रूहानी इलाज की किस्में, जैतून का तेल, इंजीर, कलवंजी, शहद, ज़िक्र अस्कार के अंदर गुजार दे तो हर बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और उन तमाम उलमा कराम से, उन तमाम मजहबी तबके से जो कि एकदम ये कह देते हैं कि ये है, इसके मेरे ख्याल में इसके ऊपर लोगों के बच्चों का मामला होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आराम से तहकीक करके और मशवरा करके मशवरा देना है। तिब्बी मसाइल में कभी भी किसी को जो बुनियादी मेन स्ट्रीम तिब है उससे रोकते नहीं है। ये सुन्नत रसूल है। आपने तो यहूदी के पास साहबी को भेज दिया था कि जाके उससे इलाज कराओ। हम कैसे रोक सकते हैं किसी को? अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे।